ਜੀ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुह। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਔਰ घर बैठ। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फाइज ईसा काजी के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ सेनेट ने इलेक्शन कमीशन जो बिल है या इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाएगा, उसे मंजूर कर लिया। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फाइज ईसा काजी 5 रुकनी बेंच ने मामला सिफर पर ले आया और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कामयाब हो गया और इलेक्शन एक्ट में तब्दीली जो सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए की गई थी, सेनेट ने उसे मंजूर कर लिया है। मामला समझो खू खाते चला गया। जेड़े जित गए वो जित गए, जेड़े हार गए वो सब्र करन। ये सब हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि नफरत और तकसीम अंडे बच्चे दे रही है और अब इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं। पंजाब काबीना ने इमरान खान पर बगावत का मुकदमा कायम करने, मुमकिना बगावत का मुकदमा कायम करने और मुमकिना तरीके इंसाफ पर पाबंदी के लिए जो कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी थी, अब तरीके इंसाफ की कोर कमेटी ने केपी काबीना को कहा है, खैबर पख्तूनख्वा काबीना को कहा है कि वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर भी मुकदमा कायम करने की मंजूरी दें। नफरत और तकसीम जब बंडे बच्चे दे रही हो और मुल्क का कोई वाली वारिस ना हो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज होता है। इस पर भी बात करते हैं। और इस पर भी बात करनी है कि सुना जा रहा है, हमारे दोस्त हसन रजा की खबर है कि 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक पंजाब भर में तमाम सोशल मीडिया बंद रहेगा। हुण ठंड पै गई जे, हुण आराम जे। पहला हुंदा ऐसी जदों मुहर्रम आंदा सी ते 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम नूं 9, 10, 11 मुहर्रम नूं टैलीफोन बंद हो जाते सन। हुण पूरा सोशल मीडिया बंद। और याद रखने अज दे बादशाह, अज दे प्रधान, कल जदों दूजे बादशाह होणगे, इन्हां दी वारी होएगी भुगतण दी, ते रोणगे कि असीं जिहड़ी नवीं रस्म कढ के आए सन, ये साडी उल्टे साडे गले 'च पै गई। वो शेर है ना कि लो अपने ही दाम में से याद आ गया, अपने ही दाम में ये से याद आएंगे। इस पर भी बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि 3.5 घंटे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वफ्द अडियाला जेल के बाहर पुलिस चौकी पर धूप में, सख्त गर्मी में खड़ा रह कर वापस आ गया। इमरान खान से मिलने की इजाज़त ना मिली। लेकिन इन सारे मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि महंगाई ने आवाम की मत मार दी, आवाम का पुरकस निकाल दिया। और अभी वो है ना शेर कि इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है, शेर मैं आपको सुना दूं, फिर आप कहेंगे गलत बोल रहे। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आगे आगे देखिए होता है, क्योंकि अभी तो टैक्सों की इब्तिदा हुई है। एक तरफ लोग, अभी वो एक रिक्शा ड्राइवर था, उसका बिजली का बिल आया, वो कपड़े उतार कर सड़क पर नंगा होकर खड़ा हो गया, एहतजाज कर रहा था। दूसरी तरफ बिजली के बिलों और लोड शेडिंग पर जिन लोगों ने एहतजाज किया था उन पर मुकदमा हो गया। तीसरी तरफ शहरी जो कह रहे हैं कि की करिए, जीना औखा हो गया, मर भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। और अब सूरत हाल ये है कि खबर में पढ़ रहा था कि
लाहौर में दूध महंगा है, पेरिस में सस्ता है। मतलब लाहौर में दूध पेरिस से महंगा हो गया है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, साढ़े कोल मੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। साढ़े सारे मुगालते दूर हो गए। अब जो लाहौर में दूध जितने का ख़रीदा जा रहा है उससे सस्ता दूध आपको पेरिस में मिल सकता है। अगर आप पेरिस जा सकते हैं तो दूध वहाँ से ख़रीद के लाया करें। वैसे जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह की ये पॉलिसियाँ हैं इस हुकूमत की और जिस तरह के हुक्मरान हैं, वो ये किसी दिन कह सकते हैं कि भाई अगर पेरिस में दूध सस्ता है तो जाओ पेरिस से दूध लेके आ जाओ, इसमें रोने धोने की क्या बात है। और ये भी बताता चलूँ कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू और उनके दो साथियों पर जो अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, उस हवाले से साबर मिट्ठू साहब FIA में शामिल तफ्तीश हो गए, मतलब FIA में पेश हो गए। और ये भी बताता चलूँ कि रईस अहमद खान जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बने थे, जो GTV के टीवी के रिपोर्टर थे, GTV टीवी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। वापस आते हैं जी अपने मौज़ूआत पर, और पहला मौजू है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। बड़ा अहम मौजू है इस हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ ये अहम नहीं है, ये मुहज़्ज़म मुआशरों में अहम है। रूल ऑफ लॉ जहाँ हो, कानून की हुक्मरानी हो, वहाँ अहम होता है। जहाँ झूठ, मुनाफकत, फरेब, धोखा, फ्रॉड, इस पर कौमें तारीख़ बदलने की सख्त रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ, हौसला रखती हूँ, वहाँ ये अहम होता है। जहाँ हर मामले में, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर गली और हर मोहल्ले में धांधलियाँ हो रही हों, वहाँ इलेक्शन धांधली क्या किस मानी रखती है। 76 साल में कौन से इलेक्शन हुए हैं जो फेयर हुए। 1970 के बारे में कहा जाता है, लेकिन उस 1970 के इलेक्शन के बाद मुल्क टूट गया। कैसे फेयर इलेक्शन थे, शफाफ इलेक्शन थे कि मैंडेट ही ना माना भुट्टो साहब एंड कंपनी ने शेख मुजीबर रहमान का, और मुल्क टूट गया। आज खैर शेख मुजीबर रहमान के हवाले से बात करना गद्दारी कहलाता है। गद्दारी कौन कह रहा है कि शेख मुजीबर रहमान के हवाले से बात करो तो गद्दारी होगी? ये मरीम नवाज कह रही है, जिनके वालिद खुद फरमा चुके हैं कि शेख मुजीबर रहमान तो पाकिस्तान का हामी था, और ये निज़ाम जो है ये हर चौथे साल को शेख मुजीबर रहमान बनाता है। नवाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं। खैर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो था वो अभी तोड़ चढ़ा नहीं था कि पीछे से डोर काट दी गई। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मरहले में उसका जो सरबराह है, मतलब उस तहरीक इंसाफ का जो लीडर है इमरान खान, उसे छीना गया, मतलब उसे जेल डाला गया, सज़ा सुनाई गई, नाइल किया गया। दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ से उसकी शनाख्त छीनी गई, मतलब बल्ला छीन लिया गया। तीसरे मरहले में तहरीक इंसाफ से सियासी स्पेस छीन ली गई, लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई, मतलब उसे कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी। चौथे मरहले में तहरीक इंसाफ से उसका मैंडेट छीन लिया गया, और 180 से ज़्यादा जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, जो समझते हैं कि वो जीत गए थे मगर हरवा दिए गए, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पहुंचे हुए हैं धांधली की शिकायत लेके। पाँचवें मरहले में तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला बड़ा अहम था, क्योंकि जितने भी तहरीक इंसाफ के या बाकी जमातों के वो लोग जो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत गए थे मगर फॉर्म 45 के हवाले से वो जीत चुके थे, उनके पास फॉर्म 45 भी हैं, तमाम जितने वोट डाले गए वो भी हैं, लेकिन उन्हें फॉर्म 47 पर हरवा दिया गया। जीते वो थे, नोटिफिकेशन किसी और का हो गया, जीते वो थे, हलफ किसी और ने ले लिया है, जीते वो थे, असम्बलियों में कोई और बैठे हुए हैं। तो वो सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहुंचे थे। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला था, जब मामला यहाँ तक पहुँचा तो अचानक सदर ज़रदारी साहब छुट्टी पे चले गए। यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट है वो कायम मकाम सदर बने, और उन्होंने एक दिन इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का आर्डिनेंस जारी कर दिया,
جس کے مطابق الیکشن کمیشن کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ ہائی کورٹس کی مشاورت کا پابند نہیں ہے، اپنی مرضی سے الیکشن ٹریبیونلز میں جج لگا سکتا ہے اور ریٹائرڈ ججز بھی لگا سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ آیا تو تحریک انصاف پہنچی لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو یہ الیکشن ٹریبیونل میں ججز لگانے کا نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر الیکشن کمیشن صاحب بہادر پہنچا سپریم کورٹ اور وہاں بنا 5 رکنی بینچ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 5 رکنی بینچ بنا، اور آج 5 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس جو خاتون ہیں عالیہ نیلم، جسٹس عالیہ نیلم اور الیکشن کمیشن مل کر فیصلہ کریں، مشاورت سے فیصلہ کریں اور الیکشن ٹریبیونلز میں ججز کو لگائیں اور دھاندلی تحقیقات کریں۔ اور تا حکم ثانی الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی معطل ہو گیا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی معطل ہو گیا۔ اب جب ایک طرف یہ سماعت ہو رہی تھی تو دوسری طرف سینٹ آف پاکستان نے جو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی گئی تھی، اسے منظور کر لیا۔ مطلب اب الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے الیکشن ٹریبیونل بنائے گا اور اس میں ریٹائرڈ ججز بھی لگائے گا۔ اب جو سپریم کورٹ نے یہ معطل کیا، اس کا جو یہ کارروائی ڈلی ہے، اس کے جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو ہے کہ ابھی کئی جگہوں پہ جیسے مریم نواز سے کہا گیا کہ اپنے فارم 45 پیش کریں الیکشن ٹریبیونل میں، اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ فارم 45 پیش کریں۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی معاملہ چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اور اب مسلم لیگیوں کو جو جیتے ہوئے تھے، جو تحریک انصاف کے مطابق ہار گئے تھے فارم 45 کے تحت اور فارم 47 کے تحت وہ جتوا دیے گئے تھے، ان کو الیکشن ٹریبیونلز نے 2 3 سماعتیں ہو چکی تھی اور کہا تھا کہ اب اپنے فارم 45 لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جیتے ہوئے ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں، یعنی معاملہ چل پڑا تھا۔ وہ سارا ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے۔ مطلب معاملہ پھر صفر پہ آ گیا۔ اب ایک طرف معاملہ صفر پہ آیا اور سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں اب بنی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، وہ اور الیکشن کمیشن مل کر مشاورت سے الیکشن ٹریبیونلز میں ججز لگائے، تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کے جو ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے وہ سینٹ نے منظور کر لی ہے۔ اب عالیہ نیلم صاحبہ نے اور الیکشن کمیشن نے کیا مشاورت کرنی ہے جب سینٹ نے منظور کر لیا؟ مطلب اب تمام اختیارات الیکشن کمیشن کو مل گئے، اور الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے حوالے سے کیا رویہ ہے، کیا فیصلے الیکشن کمیشن کر چکا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، اور تحریک انصاف کو کیا کہاں وہ کیا کارروائی دکھا چکا ہے، اس پر میں کیا کہوں، سب کو پتہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین فیصلوں والا یہ الیکشن کمیشن اور جانبدار ترین فیصلوں والا یہ الیکشن کمیشن۔ تو معاملہ اب جو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ تمام ہارے ہوئے لوگ تحریک انصاف کے جن کا خیال ہے کہ وہ جیت گئے تھے اور انہیں ہروا دیا گیا ہے، اب وہ نہ ہی سمجھے، کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز لگانے ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں، تو ان ججز نے کیا کرنا ہے؟ ریٹائرڈ ججز تاریخ پہ تاریخ، اور عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ تر اگر 200 ایم این اے اور ایم پی یہ پہنچے ہوئے ہیں دھاندلی کی شکایات لے کر،
تو اس میں سے خیر سے 180 کا فیصلہ تب ہوگا جب یہ اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر چکی ہوگی۔ کوئی بہت تھوڑے ایسے ہوں گے خوش نصیب جن کو انصاف ملے گا، باقی سارے پیشیاں بھگتیں گے یا الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دھکے کھائیں گے۔ اور آج الیکشن ٹریبیونلز کا جب کیس کی یہ سماعت ہو رہی تھی تو آج ایک بڑا دلچسپ مرحلہ اس میں بھی آیا کہ نیاز اللہ نیازی صاحب جو شوکت بصرہ صاحب کے وکیل ہیں اور بھی تحریک انصاف کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں لیکن ہار کے ہروا دیے گئے، ان کے وکیل ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے موکل نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس پر فائز عیسیٰ قاضی صاحب برہم ہوئے، سپریم کورٹ یعنی غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہاں، چیف جسٹس صاحب بولے، کیا ہم یہاں اپنی بےزتی کروانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ بینچ میں نے تشکیل نہیں دیا، کمیٹی نے تشکیل دیا ہے، بس بہت ہو گیا، بہت عدلیہ اسکینڈلائزیشن ہو گئی، بہت عدلیہ کی بدنامی ہو گئی۔ میں آپ کا نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کا معاملہ بار کونسل کو بھیجوں گا۔ جب پہلے روز کوئی اعتراض نہیں تھا، پہلی سماعت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اب اعتراض کیوں؟ ہوتا یہ ہے مہذب معاشروں میں، جب جج پر کوئی اعتراض کرتے تو جج بینچ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ منصور علی شاہ کیس ہمارے سامنے ہے، ابھی چند دن پہلے ان پر اعتراض ہوا، وہ علیحدہ ہو گئے۔ سردار طارق مسعود پر اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا میں علیحدہ، جو کرنا ہے کر لو۔ اور آج فائز عیسیٰ قاضی صاحب پر اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہے، عدلیہ کی بدنامی ہے یہ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو تقریباً تحریک انصاف کی 120 کیسوں میں سے آگے نکلی ہوئی درخواستیں سن چکے ہیں یا سن رہے ہیں، ان پر تحریک انصاف نے کوئی 18 مرتبہ زبانی اور تحریری عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن وہ بھی مسلسل کیس تحریک انصاف کے ہی سن رہے ہیں۔ تو اعلیٰ اخلاقی معیار کا مظاہرہ تو جج کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ جب جج پر اعتراض ہو تو وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں عجیب سا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک طرف فائز عیسیٰ قاضی صاحب پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عدلیہ کی بدنامی ہے، عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی ایک کوشش ہے، اور جس وکیل نے اعتراض کیا میں اس کے معاملہ اس کا سپریم بار کونسل کو بھیجوں گا۔ اور دوسری طرف چھوٹی عدالت میں جب کیس تمام سنا جا چکا ہوتا ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، اور فیصلہ سنانے والے دن خاور مانی کا اعتراض کرتا ہے تو جج کیس کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کو جج خط لکھ دیتا ہے کہ کیس کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں، مجھ پر اعتراض ہوا ہے۔ کبھی کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں ایسا ہوا ہے کہ ایک جج پورا کیس سن لے، اس پر فیصلہ بھی تقریباً کر لے اور فیصلہ محفوظ کر لے، اور جس دن فیصلہ سنانا ہے اس دن کوئی اعتراض کر دے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی اب کسی اور عدالت میں یہ مقدمہ لے جائے؟ اعتراض ہو تو پہلی سماعت میں ہو، دوسری سماعت میں ہو۔ اعتراض اس وقت کب کیوں ہو سکتا ہے جب فیصلہ سنانے کا دن ہو، لیکن پاکستان ہے یہاں سب چلتا ہے۔ تو یہ ہے نظام انصاف جس نے ہمیں انصاف دینا ہے۔ اس غلط تو نہیں کہا اور غلط تو نہیں ہے کہ 140 ملکوں میں ہم 128ویں نمبر پر ہیں ہماری عدلیہ۔ تو اب مہربانی فرما کر صبر کریں، ہمت سے کام لیں۔ جو جیت گئے تھے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے تھے اور وہ ہروا دیے گئے، اب وہ مزے کریں، ہمت یا صبر کریں، یا ہمت سے کام لیں، یا مزے کریں، یا روئیں دھوئیں، کیونکہ اب معاملہ پھر صفر سے شروع ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹریبیونل زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی اب الیکشن ٹریبیونل بنائے گا۔ وہ جب سینٹ سے منظوری کے بعد، جو آرڈیننس تھا اس کی سینٹ سے منظوری کے بعد، اب ہائی کورٹ کی مشاورت کا یا کسی عدالت کی مشاورت کا وہ پابند نہیں ہے،
اب وہی الیکشن ٹریبیونل بنائے گا، وہی اس میں ریٹائرڈ ججز لگائے گا، وہی اگر کسی بھی لمحے پر کوئی ایم این اے چاہتا ہے یا کوئی فریق چاہے گا کہ میرا کیس ٹرانسفر کر دو کسی دوسرے الیکشن ٹریبیونل میں، تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ کیس کس سطح پر بھی کیوں نہ ہو ایک الیکشن ٹریبیونل سے اٹھا کر دوسرے میں پھینک دے گا اور دوسرے میں پھر سے کیس شروع ہو جائے گا۔ تو معاملہ لمبا ہے اور معاملہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ میرے خیال سے اب 5 سال اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی برکت ہو جائے تو علیحدہ بات ہے۔ عدالت نے حکم دیا تھا، جب تحریک انصاف کی بات ہو رہی، الیکشن ٹریبیونل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کا وفد عمران خان کو ملنے جا رہا تھا اور یہ بڑا اہم ملاقات تھی تحریک انصاف کے وفد کی عمران خان سے، کیونکہ اس میں 2 ٹاپکس تھے، دو موضوع تھے جو بڑے اہم تھے۔ ایک، تحریک انصاف میں جو 2 گروپ بنے ہوئے ہیں دونوں کو عمران خان نے بلایا ہوا تھا اور دونوں کے نمائندے عمران خان کو ملنے جا رہے تھے۔ تحریک انصاف عمران خان کو مولانا صاحب کے ساتھ اپنی بات چیت کا بتانے جا رہی تھی، جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے کی جانے والی مشاورتیں، ملاقاتیں، ان کا بتانا تھا تحریک انصاف کے وفد کو، اور مولانا صاحب کا پیغام بھی پہنچانا تھا، تو لہٰذا ملاقات بڑی اہم تھی۔ جنید اکرم صاحب ہیں ایم این اے، وہ بتاتے ہیں کہ عدالتی حکم پر ہم اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے، ہمیں جیل سے دور گاڑی سے کہا گیا کہ اتر جائیں، وہاں سے ہم پیدل چل کر اڈیالہ جیل کے باہر پولیس چوکی پر پہنچے، وہاں ہمیں روک دیا گیا اور ہم 3.5 گھنٹے دھوپ میں وہاں کھڑے رہے۔ 3.5 گھنٹے بعد چوکی پر ایس ایچ او صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، آج آپ کی ملاقات کینسل ہو گئی، آج آپ عمران خان سے نہیں مل سکتے۔ اور جنید اکرم صاحب ایم این اے فرماتے ہیں کہ ہمارے وفد میں، یعنی تحریک انصاف کے وفد میں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مطلب عمر ایوبی ہیں، عمر ایوب بھی موجود تھے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز ہیں غالباً، وہ بھی موجود تھے، 3 قومی اسمبلی کے اراکین بھی تھے اور باقی وفد بھی تھا، اور ہم ساروں کو روکا گیا، کہا گیا 3.5 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ بھولے بادشاہ ہیں ویسے جنید اکرم صاحب، عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ پاکستان میں عوامی مینڈیٹ، وڈا عوامی مینڈیٹ تے اندی توہین۔ تو وہ کہتے ہیں خیر ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے، مانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 گروپ ہیں، لیکن جب باہر ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو اس میں ہم متحد ہیں، متفق ہیں، اور ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ مضبوط ہوئے ہیں، اور ہم مل کر اس پر لائے عمل بنائیں گے۔ تو تحریک انصاف کا وفد جو مولانا صاحب کے حوالے سے پیش رفت بتانے گیا تھا، مولانا صاحب کا پیغام پہنچانے گیا تھا، اور عمران خان نے جن 2 گروپوں کو تحریک انصاف کو بلایا تھا وہ عمران خان سے ملنے گیا تھا، عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور یہ عدالتی حکم پہ گیا تھا، لہٰذا عدالتی حکم بھی کھو کھاتے گیا۔ اور یہاں یہ بھی بتاتے چلوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے دعویٰ کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف میں ایک بالکل دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا لگا دیے گئے ہیں، یا اپنی وجہ سے لگے ہیں، یا اپنی لڑائیوں کی وجہ سے لگے ہیں، انہوں نے دعویٰ فرمایا ہے کہ عمران خان نے انہیں اڈیالہ جیل میں طلب کیا ہے۔ ویسے تحریک انصاف میں ایک بات ہو رہی تھی کہ شیر افضل مروت کا ایک تو کمال تھا کہ وہ کم از کم احتجاج، گلی محلوں میں کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی رونق شیر افضل مروت کی وجہ سے لگی رہتی تھی۔ جب سے وہ ایک سائیڈ پہ ہوئے ہیں، تحریک انصاف بس تقریروں پر ہی رہ گئی، تو اب عمران خان نے، شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں مجھے بلایا ہے، عمران خان سے میں ملنے اڈیالہ جیل جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 بار شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی اڈیالہ جیل جا کر، مگر عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب آ جائیے جی، جب اڈیالہ جیل کی بات ہو رہی ہے تو اڈیالہ جیل ہے پنڈی میں، اور پنڈی آتا ہے پنجاب میں، اور پنجاب کی حکومت نے ایک بڑا انوکھا فیصلہ کیا ہے۔ محرم ہے جی،
اور محرم میں سیکیورٹی جائزہ اجلاس ہوا اور اس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ فیصلہ ہوا کہ 6 دنوں کے لیے، مطلب 6 محرم سے 11 محرم تک 6 دنوں کے لیے تمام سوشل میڈیا، جس میں فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، واٹس ایپ بھی خیر سے کمال ہے، بس تمام سوشل میڈیا بند رہے گا محرم کی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ رحمان ملک صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، وزیر داخلہ تھے، یہ انہوں نے رسم ڈالی تھی کہ جب 9، 10، 11 محرم آتا تھا تو وہ ٹیلی فون بند کروا دیتے تھے اور انٹرنیٹ بند ہو جاتا تھا، ٹیلی فون کی بندش ہو جاتی تھی، اور اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ سیکیورٹی بہتر ہو گئی، اور سیکیورٹی بہتر ہو گئی ہے، اب ملک میں امن و امان ہوگا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر پنجاب حکومت نے کام کیا ہے، اور پنجاب حکومت نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سارا سوشل میڈیا ہی بند کر دو، جان چھڑواؤ۔ مجھے ایسا لگتا ہے محرم کی سیکیورٹی اپنی جگہ، اللہ خیر و عافیت سے محرم نکالے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اب کی لوگوں کا بس نہیں چل رہا۔ ایکس مطلب ٹویٹر کب سے بند ہے، کسی 4 ہائی کورٹس میں کیس گیا، 4 ہائی کورٹس نے کہا کہ اسے کھولو، مگر کوئی نہیں کھلا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ساروں کی خواہش ہے کہ بند کر دیا جائے، تو اب یہ وقفے سے اس پر گولہ باری کر رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کا خیال ہے کہ سب کچھ ہی بند کر دیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا تحریک انصاف کا حاوی ہے سب پر، تو ساروں کی خواہش ہے کہ یہ سوشل میڈیا بند کریں، یہ یوٹیوبرز، یہ جو ٹک ٹاکرز، ان سے جان چھڑوائیں، مکمل پابندی لگا دیں۔ اور سوشل میڈیا کی بات جب کریں تو یہاں وہ بھی ذکر آتا ہے کہ پنجاب حکومت نے، مطلب مریم نواز حکومت نے سوشل میڈیا کے بڑے جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، ان سے رابطہ کیا، ان میں اداکار بھی، فنکار بھی، اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ مریم نواز کے 100 دنوں کی تعریف فرمائیں۔ اور کئی نے انکار کر دیا اور کئی نے پیسے لے کر غالباً مبینہ طور پر تعریفیں بھی فرمائی۔ تو اور بلکہ ایک حمزہ بھٹی ہیں کوئی، ان کو کہا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ مریم نواز کی، پنجاب حکومت کی تعریف کریں، اور اپنے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اپنے کومنٹس بند کر دیں، آف کر دیں۔ نیچے ہوتا ہے نا کہ جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں، ویڈیو ڈالتے ہیں، تو نیچے کومنٹس آتے ہیں لوگوں کے، ظاہر ہے جب مریم نواز کی تعریف ہوگی تو نیچے کومنٹس جو آئیں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، برے ہی آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ تعریف فرمائیں، پیسے لیں، اور اگر آپ کو کوئی تنقید کا خطرہ ہے تو نیچے کومنٹس آف کر دیں، مشورے دیں۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا والوں کو مبینہ طور پر پیسے دے رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کی تعریف کی جائے، اور دوسری طرف سوشل میڈیا بند کروا رہی ہیں محرم کی سیکیورٹی کی وجہ سے، اور حد کے عزت کا بل لا رہی ہیں۔ اور لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا بند ہو جائے گا تو مریم نواز صاحبہ پھر کیسے ہمیں بتائیں گی کہ وہ کیا کر رہی ہیں، یا کدھر جا رہی ہیں، یا کدھر سے آ رہی ہیں؟ ان کا سارا ٹک ٹاک پہ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں بیٹھی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ نقصان تو مریم نواز کا بھی ہوگا، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے خلاف ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، فائر وال لگ چکی ہے جس سے ڈیٹا مانیٹر ہو رہا ہے، کوئی چیز کہاں سے چلی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے، سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف حد کے عزت کا قانون بھی بن چکا ہے جس میں، اور تیسری طرف اب مختلف ہیلے بہانوں سے سوشل میڈیا بند بھی کیا جا رہا ہے، جیسے کہ حسن رضا کی خبر کے مطابق کہ محرم کے 6 دن عین ممکن ہے کہ سوشل میڈیا پنجاب بھر میں بند رہے۔ تو مبارک ہو میرے پاکستانیوں کہ جس طرح الیکشن ٹریبیونلز کا وہ غبارے سے ہوا نکلی ہے اور فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے معاملہ پھر صفر پہ لے آئے ہیں، اور جس طرح الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے اب الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز لگائے گا، مرضی کے ججز لگائے گا، مرضی کے الیکشن ٹریبیونل بنائے گا، تو جیسے
فارم 45 اور فارم 47 کے غباروں سے ہوا نکل گئی ہے، ادھر سوشل میڈیا کے غباروں سے بھی ہوا نکالی جا رہی ہے۔ اور جب ان غباروں کی بات کر رہا ہوں تو ایک غبارہ اور بھی ہے جس میں ہوا بھری گئی ہے، اور وہ غبارہ جس میں ہوا بھری گئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کابینہ نے منظوری دی تھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف، اور پنجاب کابینہ کی وہ ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے جس کے مطابق عین ممکن ہے کہ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جائے، اور یا بغاوت کا مقدمہ ہو اور تحریک انصاف پر پابندی لگے۔ لیکن جب یہ ڈاکومنٹس پنجاب کابینہ کے سامنے آئے تو اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ وہ بھی اپنی کابینہ سے منظوری لے اور مریم نواز اور نواز شریف پر بھی مقدمہ قائم کرے۔ مطلب عین ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ پنجاب سے عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ اور تحریک انصاف پر پابندی، اور خیبر پختونخوا سے نواز شریف پر اور مریم نواز پر مقدمہ اور مسلم لیگ پر پابندی۔ مطلب شوق سارے، کوئی شوق ایسا نہ ہو کہ جو کسی کا رہ جائے، ملک جائے بھاڑ میں، عوام جائے بھاڑ میں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ایک طرف، حکومتی شاہانہ انداز ایک طرف، فرعونوں کی فرعونیت ایک طرف، وہ مسائل جن سے عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان مسائل پر 24 گھنٹے کی لڑائیاں ایک طرف، اور وہ مسائل جن کا عوام سے تعلق ہے، ان سارے مسئلوں کو نظر انداز کر کے حکمران بلکہ ان مسئلوں کی طرف کمر کر کے کھڑے حکمران ایک طرف۔ مطلب عوام اور پاکستان ایک طرف، اور ہماری اشرافیہ کے اپنی لڑائیاں، اپنی گریبان، اپنی زبان ایک طرف۔ تو اللہ فضل کرے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ دھاندلی تحقیقات اب لمبی ہوتی جا رہی ہے، معاملہ لمبا ہو گیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا فیصلہ مجھے اگلے 5 سالوں میں بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، جس طرح معاملہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے خلاف گھیرا تنگ ہے۔ پنجاب کابینہ نے منظوری دی ہے عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی، تو اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی عین ممکن ہے منظوری دے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور مہنگائی، بے روزگاری نے یہ حال کر دیا ہے کہ لاہور میں دودھ مہنگا ہے، پیرس میں سستا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔